बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में कुछ अहम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अफ़गान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है उस हवाले से भी कुछ नए डेवलपमेंट सामने आए। पाकिस्तान के लिए वो कितने खुशाइंद हैं, काफ़ी अच्छी डिस्कशन होने वाली है आज के पॉडकास्ट में। आगे चल के हम बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के जो आम आवाम है या फिर जो नौजवान नस्ल है उनके लिए नए मौक़े खुलने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ रकम की मंजूरी हुई है, तो उस पर भी बात करेंगे। जो रेकोडिक का मंसूबा है उसके हवाले से भी कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई है, उस पर बात करेंगे। ओवरऑल अपने गेस्ट से उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे और पूछेंगे कि बलूचिस्तान की जो आम आवाम है उसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे ले सकती है इन मंसूबों से, या फिर ये जो नए डेवलपमेंट है। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला खान साहब, उनसे बात करते हैं। सर खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो अगर मैं अफ़गान तालिबान वहाँ पर जो अबूरी हुकूमत है उस हवाले से बात करूँ सर, कुछ नए अलामिये जारी किए गए हैं उनकी तरफ से। ये कहा गया है कि जो वहाँ की अबूरी हुकूमत है अभी वो आम शहरियों को इजाज़त नहीं दे रही कि बैरूनी मुल्क जो फ़ौजी सरगर्मियाँ उनमें हिस्सा लें। ये आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की अगर पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ, पाकिस्तान के लिए कितना खुशाइंद है? क्योंकि पाकिस्तान भी हमेशा से यही बात करता रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो इस्तेमाल ना हो। और ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ा दिलचस्प मौजू आपने उठाया है। असल थैंक में यू। जिस दिन ये अफ़गानिस्तान में ये डेवलपमेंट हुई उसी दिन पाकिस्तान में भी उलमा का एक बहुत बड़ा इजलास हुआ। सही। और आप कह लें कि पाकिस्तान में उलमा मशाइख का इजलास कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनके साथ इंटरेक्ट किया। और उसके साथ अफ़गानिस्तान में भी तकरीबन 1000 उलमा इकराम का सही। इजलास हुआ जो पूरे मुल्क से आए। और उन्होंने काफ़ी सारी देर उन्होंने आपस में गुजारी। मुशावरत के बाद उन्होंने एक एलामिया जारी किया और एलामिया में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उसमें ये बातें भी हैं कि अफ़गानिस्तान का दिफ़ा करना और इमारत इस्लामिया का जो शरई निज़ाम है उसका दिफ़ा करना हर अफ़गान की ज़िम्मेदारी है। अगर अफ़गानिस्तान को बैरूनी कोई ख़तरे का दरपेश आया तो हर अफ़गान जो है ना वो लड़ने का ज़िम्मेदार है। सही। और ये उनका पर फ़र्ज़ ऐन है कि वो उसका दिफ़ा करें। उसके साथ साथ उन्होंने बड़ी दिलचस्प जो चीज़ें की हैं वो 2 चीज़ें हैं जो उससे पहले भी इस तरह के सिम्पटम्स तो मिले थे, लेकिन अभी बड़े वाज़ेह तौर पे वो चीज़ें आई हैं। वो एक ये है कि अफ़गानिस्तान से किसी शख्स को बाहर जाके किसी दूसरे मुल्क में मुसल्लह कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं है। और उसके साथ ये है कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करे और इमारत इस्लामिया उसको रोके, वो ना रोके, तो इमारत इस्लामिया को ये अख्तियार हासिल है कि वो उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करे। सही। अब ये जो चीज़ है इसने एक आप कह लें कि एक किस्म का जो है वो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसको एक लेजिटिमेसी दे दी है। आप कह लें कि अफ़गान उलमा ने एक उनको ब्लैंक चेक दे दिया है कि आप टीटीपी के ख़िलाफ़, हाफ़िज़ गुल बहादुर के ख़िलाफ़, लश्कर इस्लाम के ख़िलाफ़, इन ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो आपका अगर हुक्म नहीं मानते। अब यहाँ तक तो टेक्निकली बात सही है। अच्छा, ये फतवा तो पहले भी आया था, मुल्ला हिबतुल्लाह की तरफ से आया था। मुल्ला याकूब ने उसको पब्लिक में डिस्क्लोज़ किया था कि अफ़गानिस्तान किसी अफ़गान को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाके कार्रवाई करे। अब ये हमने देखा कि ये फतवा आने के बावजूद कई अफ़गान टीटीपी के साथ यहाँ पे आए। अब इस दफ़ा जो है वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। इसमें अफ़गानिस्तान से किसी को इजाज़त नहीं, किसी अफ़गान के लिए, क्योंकि पहले ये था ना कि भई टीटीपी वाले तो पाकिस्तानी हैं, तालिबान हमें कह देते थे वो तो आपके पाकिस्तानी हैं, वो कार्रवाई करते हैं, हम तो अफ़गानों के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। इस दफ़ा उन्होंने एक बात कही है और ये बात जो है ना वो हमें हुस्न ज़न वक़्ती तौर पे रखना चाहिए कि शायद जो दबाव आया उनको ये एहसास हुआ है। और पाकिस्तान ने भी उनको क्लियर कहा है कि आप चुन लें, इधर टीटीपी है या पाकिस्तान है। अगर आप टीटीपी को छोड़ते हैं पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। मतलब आसिम मुनीर साहब ने भी इस दफ़ा भी क्लियर किया है, पीएमए में अपने उसमें भी किया है, जो खिताब था उनका पिछला उसमें भी उन्होंने क्लियर किया था। उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने क्लियर किया कि भाई आप चुन लें, टीटीपी है या पाकिस्तान है, एक ऑप्शन। अब लगता है कि अफ़गानिस्तान ने एक वाइज डिसीजन लेने का शायद फ़ैसला किया है तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पावर सेंटर हैं, उसमें जीडीआई का बड़ा मनफी किरदार रहा है जो उनकी इंटेलिजेंस है।
میرا خیال ہے جب تک کہ مولا ہبت اللہ اپنے جی ڈی آئی کے ہیڈ کو نہیں تبدیل کرتے نا اس وقت تک شاید یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ مولا یعقوب گو کے پاکستان کے خلاف بہت بولتے ہیں, لیکن میری معلومات کے مطابق وہ اس کو انڈورس نہیں کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز ہیں. یہ جو جی ڈی آئی کے ہیں عبدالحق واسق, یہ اور کچھ اور لوگ ہیں جو یہ منفی رول ادا کر رہے ہیں اور افغان امارت اسلامیہ کو مشکلات کا شکار کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال ہمیں اس نے ذہن رکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اپنے ہی علماء کے اس ڈکلریشن یا اعلامیے کا کتنا احترام کرتی ہے, اور یہ وہ عہد ہے جس کی پاسداری وہ کرنا ان پر واجب ہے, کیونکہ مسلمان پر عہد کی پاسداری واجب ہے. انہوں نے دوحہ میں یہ عہد کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے نا وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. پاکستان امریکہ کا نان نیٹو اتحادی ہے, تو وہ عہد بھی ہے. پھر ملا جو وہ ہیں ان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی, انہوں نے یہ عہد کیا ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات میں ملاقات میں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ دوسرا عہد ہے جس کی پاسداری ان پر واجب ہے. تو ان کے اوپر یہ شرعی طور پہ واجب ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں. بالکل سر, اگر میں بلوچستان کے حوالے سے بات کروں, بہت سارے نئے آپ کہہ لیں کہ مواقع جو ہیں وہ کھل رہے ہیں, کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی رقم کی منظوری ہو گئی ہے, انویسٹمنٹ پلانز بھی آ گئے ہیں. اگر ریکوڈک کی میں ہی بات کروں تو اس میں بھی ابھی یو ایس اے نے انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر دیا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایک میرا جو عام سوال ہوگا آپ سے, اہم بھی ہو سکتا ہے سر, یہ کہ کیونکہ بحیثیت نوجوان بلوچستان سے میرا بھی تعلق ہے, تو میں یہی چاہتا ہوں کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہو یا پھر مواقع پیدا ہوں تو اس سے عام بلوچ یا پھر بلوچ نوجوان یا پھر جو بے روزگار ہیں وہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. بلوچستان کے حوالے سے ہم ہمیشہ ٹیررزم اور اس طرح کی چیزیں ہی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ابھی جو ایکٹنگ ایمبیسڈر ہیں امریکہ کی پاکستان میں نیٹلی بیکر, انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا ہے کہ ایگزیم بینک نے جو ہے نا اپروول دیا ہے تقریباً 1.2 ارب ڈالر کی, اور اس طرح سے کچھ اور کمپنیاں بھی آ رہی ہیں جو کریٹیکل منرلز میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہیں. یہ جو 1.25 ارب ڈالر ہے یہ اسپیسیفکلی ریکوڈک کے لیے ہے, اور باقی پورے بلوچستان میں بھی پہلے صرف چائنا تھا یا کچھ اور ملک تھے یا چائنا یا کینیڈا کا تھا, اب امریکی کمپنیاں بھی آ رہی ہیں, اور ان کے دیکھا دیکھی سعودی عرب اور لوگ بھی جو ہے نا وہ ادھر آ رہے ہیں. بلوچستان اس وقت پوری دنیا کی انویسٹمنٹ کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے, کیونکہ بلوچستان میں کریٹیکل منرلز بہت زیادہ ہیں. صحیح. تو بلوچستان میں ایک دروازہ کھل رہا ہے اپرچونٹی کا. اب ان اپرچونٹی سے جیسے نیٹلی بیکر نے کہا کہ تقریباً کوئی 7,500 نوکریاں بلوچستان میں سے جنریٹ ہوں گی, صرف اسی ایک ریکوڈک سے جڑی ہوئی. ادروائز ہزاروں نوکریاں جنریٹ ہوں گی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا ایک بہت بڑی ایک چیز ہے جو ذمہ داری ہے بلوچستان کے یوتھ کا. آپ نے پوچھا کہ وہ کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں, بلوچستان کے نوجوان کو خود کو اسکل کرنا پڑے گا. اب یہ مائننگ ہے, یہاں ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اب یہاں پہ آئی آر کا, معذرت کے ساتھ آپ کی ڈگری آئی آر کی, آئی آر والا کام نہیں کا. یہاں جو مائننگ کا جو ایکسپرٹ ہوگا وہ چاہیے ہوگا. یا تو پھر آپ برداری کریں گے, کندھے پہ چیزیں اٹھائیں گے. یہ کام تو بلوچ نوجوان کو نہیں کرنا چاہیے. بلوچستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے نا وہ اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے بیوٹم اور بہت سارے ایسے آپ کے ادارے ہیں جو انجینئرز اور اس طرح کے لیول کے تو لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن جو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا جو اس سے نچلی ٹیئرز ہے, یہ سب سے بڑی ہوتی ہے. آپ کہہ لیں کہ انجینئر کے نیچے کتنا بڑا سٹاف ہوتا ہے, انجینئر تو 2-3 ہوں گے, نیچے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کا جو ہے نا وہ وہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ عام بلوچ جو ہے نا اس کو ہر لحاظ سے اکوپ کیا جائے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی حکومت سرفراز بگٹی صاحب ینگ چیف منسٹر ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیے, تو ان کو زیادہ اس کا احساس ہوگا. لیکن پھر بھی ہم یہ بات ان تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس وقت وہ دیکھیں کہ ایک اجلاس بلائیں جس میں دیکھیں کہ بھی یہ منرل سیکٹر میں کون کون سی ٹیکنیکل ایجوکیشنز ہیں جو فاسٹ ٹریک پروگرامز لانچ کر کے بلوچ نوجوانوں کو جو ہے نا وہ اس سے اکوپ کیا جا سکتا ہے, تاکہ جو ہی یہ کوئی پروجیکٹ نکلے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ جاب ہولڈر بلوچستان کا نوجوان ہو, نہ کہ پھر ان کو مجبوراً جو ہے نا وہ کہیں اور سے لوگوں کو بلانا پڑے. میں بلوچستان کے دورے پہ تھا تو ایک جگہ مجھے کسی نے کہا کہ یہاں لوکل ڈوزر آپریٹر بھی بلوچستان کا بلوچ بیلٹ کا نہیں ملتا, ہمیں پشتون بیلٹ سے لانا پڑتا ہے. تو بہت چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں, مطلب میکینک ہوتے ہیں, یہ ہیوی مشینری کے میکینکس ہوتے ہیں, یہ بھی جابز ہوتی ہیں نا. اب ضرورت ہے نا, سب نے انجینئر ہی بننا ہے, سب نے اوپر ہی لگنا ہے. اس لیے نیچے سے اوپر تک میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹائم ہے کہ جس میں ایک فاسٹ ٹریک
ٹریننگ پروگرام لانچ کرنا چاہیے بلوچستان کی گورنمنٹ کو. سر بالکل اسکل ڈیولپمنٹ پر ہم بھی پہلے بات کر چکے ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے. سر ایک اور چیز ہے, کیونکہ دہشت گرد تنظیموں کی ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں, وہ مشینری جلا دیتے ہیں, ترقیاتی کاموں سے ان کو ہمیشہ سے مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ان کے جو سافٹ فیسز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں ہمیشہ سے جو بھی ڈیولپمنٹ کام ہوتے ہیں, یا پھر ان کو وہ خاص پسند نہیں آتا. اس چیز پر بھی کافی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میر یار آپ کو اچھے سے پتہ ہوگا, سوشل میڈیا پر وہ جو چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی اس چیز سے کافی تکلیف ہے. انہوں نے تو پورا اس کے بعد ایک پوسٹ ہی کر دیا ایکس پر, اور پتہ نہیں ٹرمپ کو بھی اٹیک کر دیا, اسرائیل کو بھی, کس کو, ان کو اس چیز سے کافی مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں اس پہلو پر بھی آپ بات کریں. دیکھیے یار بلوچ نے ریپبلک سو کال ریپبلک آف بلوچستان کی طرف سے ٹرمپ کو ایک خط بھی لکھا ہے. صحیح. اور اس طرح سے کچھ اور تارا چند وغیرہ نے اور باقی لوگوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ہمیں انویسٹمنٹ قبول نہیں ہے. کیوں نہیں قبول بھائی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اگر ہوگی, بلوچستان کے نوجوان کو شعور ملے گا, بلوچستان کے نوجوان کو اپورچونیٹیز ملیں گی, وہ پہاڑوں سے اترے گا, وہ اپنی ترقی کی طرف جائے گا, تو ان کا دال دلیا بند ہو جائے گا. صحیح بات ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. دیکھیں وہ یار بلوچ کدھر بیٹھا ہوا ہے, وہ تو میموری میں اس وقت ہیوی تنخواہ لے رہا ہے. عربیار کہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کا بھائی کدھر بیٹھا ہے, برام داغ کدھر بیٹھا ہوا ہے, یہ تارا چند کدھر بیٹھا ہوا ہے, دوسرے تیسرے کدھر بیٹھے ہیں, یہ سارے تو باہر بیٹھے ہوئے یاشی کر رہے ہیں. بلوچستان عام بلوچستان کے نوجوان کو پرووک کر کے پہاڑوں پہ چڑھا رہے ہیں. کوئی ایم فل ہے تو اس کو ادھر بھیج رہے ہیں, کوئی پی ایچ ڈی ہے تو ادھر بھیج رہے ہیں, کوئی پڑھا لکھا پروفیسر ہے اس کو بھی انڈاکٹرینیشن سے ادھر بھیج رہے ہیں. اب مواقع آ رہے ہیں بلوچستان میں, دنیا اگر توجہ دے رہی ہے تو یار اس کو گریب کریں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک نقطہ ہے بنیادی طور پہ, عام بلوچ نوجوان اس کو سمجھ لے کہ یہ علیحدگی پسند بلوچ کے ہمدرد ہوتے, علیحدگی پسند سوچ کے ساتھ بھی یہ سوچ سکتے تھے کہ یار چلے بلوچستان کسی, ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے, کسی کے ذریعے ڈیولپ ہوا, جب الگ ہوں گے تو چلے ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر وہ بلوچوں کے ہوتے نا مخلص, تو وہ بلوچستان کو پسماندہ رکھنے کی بات نہ کرتے. اب دیکھیں نا, اس میں پتہ تو کوئی نہیں ہے نا اس ٹائم لائن میں کہ بھی یہ جو خانہ جنگی جاری ہے کب تک جاری رہے گی. وہ انہوں نے جو خواب دکھایا ہے آزادی کا, وہ ان کا جو خواب ان کے ہاں کب شرمندہ تعبیر ہوگا پتہ تو کوئی نہیں ہے. تو بلوچستان کی ترقی کو کیوں روکتے ہو بھائی؟ بلوچستان کے نوجوان کو کیوں پیچھے دھکیلتے ہو؟ اب یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, پہلے آپ چائنا کے پیچھے لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور سارے ویسٹ کو جو نا وہ گریب کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کہ ویسٹ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب یہ تاکہ وہ اینٹی چائنا سینٹیمنٹ ویسٹ میں ہے نا, تو وہ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ کر رہے تھے. سی پیک پر بھی حملہ کر رہے تھے. سی پیک اور چونکہ بیسیکلی ویسٹ میں اینٹی چائنا جو پالیسیاں ہیں وہ تو حکومتوں میں بھی ہیں ہر جگہ پہ, تو وہ اپنے نیریٹو کو اینٹی چائنا اس کے اوپر بلڈ کر رہے تھے. اب پاکستان نے کمال کی سفارت کاری کی, اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, سیدھی سی بات ہے. اب ان کی سفارت کاری کے ذریعے ویسٹرن کمپنیاں بھی بلوچستان میں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, امریکہ آ رہا ہے, اس کے ساتھ اور کمپنیاں آ رہی ہیں. امریکہ ہاتھی کے پاؤں میں, سب کا پاؤں امریکہ آئے گا تو پورا یورپ آئے گا. اب ان کے پاس نیریٹو کا کوئی انٹرنیشنلی بکنے والا کوئی چیز ہی نہیں رہے گی. اب کیا کریں گے؟ امریکہ کی کمپنیوں پہ حملے کریں گے تو وہ عربیار مری کو وہاں رہنے دیں گے یورپ میں, یا یہ جتنے بھی یہ اوٹ پٹانگ لوگ ادھر رہ رہے ہیں. اب ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اب آیا نا وہ کیا اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے. اب اونٹ پہاڑ کے, اب ان کے یہ سارے نیریٹو ہوا میں بکھر جائیں گے, کیونکہ آپ نے اینٹی چائنا تو بیچ لیا تھا. اب وہ پاکستان نے ایک میں کہتا ہوں کمال کیا اس گورنمنٹ نے. اب اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. عام بلوچ نوجوان کے لیے بے پناہ مواقع آ رہے ہیں. دیکھیں گورے آئیں گے, یہاں پہ کام کریں گے, ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ ہوگی, ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوگا, ایک نئے مواقع آئیں گے. تو اب پہاڑوں پہ بھی جو نوجوان گیا ہوا ہے اس کے لیے بھی مواقع ہیں, وہ واپس آئے, اپنی قیادت سے سوال کرے کہ یار آپ بلوچستان کی ترقی سے آپ کو کیا پرابلم ہے. بالکل. ریکوڈیک اگر یا سینڈک یا یہ سارے ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو بھائی اچھا, ان کا ایک میں آپ کو بتاؤں, پوڈ کاسٹ لمبا ہو رہا ہے سر, کوئی ایشو نہیں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, ایک یہ سوال اٹھاتے ہیں بڑے دلچسپ, یہ اس میرے ان سوالوں کے جواب میں ایک بڑی دلچسپ سوال اٹھاتے ہیں, میرے ذہن میں آ گئے. وہ کہتے ہیں جی سینڈک تو اتنے عرصے سے چل رہا ہے, ریکارڈ چل رہا ہے, تو عام بلوچ کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ سوال ہوتا ہے. گیس تو اتنے عرصے سے نکل رہی, تو بلوچستان کو اب تک فائدہ نہیں ہوا, تو مستقبل میں کیسے فائدہ ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے جو کر کے اس سارے بیانیے کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اب تک آپ نے ہونے کب دیا؟ بلوچستان میں 20 سال سے تو آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے.
آپ نے ریکوڈیک سینڈیک یہ سارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، جب ان کو وقت آیا کہ بلوچستان میں ان سے فائدہ ہو، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سیکورٹی سچویشن کریٹ کر دی، فارمرز کو آپ آنے نہیں دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھی اب تک کیا فائدہ؟ بھائی فائدہ ہوتا ہے، یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ ایک دن 2 دن کے نہیں ہوتے. ایک چیز. دوسرا بات آپ نے یہ کیا کیا کہ بلوچ نوجوان کو تو آپ نے پہاڑ پہ بھیج دیا. ان جگہوں پہ اسکل لیبر کی، جیسے میں نے کہا، ضرورت تھی. آپ نے پورے بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیم، تربیت، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ان چیزوں کے بجائے اس کو ایک آزادی کا نعرہ دیا کہ بھئی چلو 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 ادھر چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عام بلوچ کو بیچارہ پروفیسر جو ادھر وہ تھا، وہ جو پکڑا گیا تھا BLA کے ساتھ، وہ پروفیسر ہے بیوٹم میں. اور بھائی کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن سیکھو اور اپنے بلوچ نوجوانوں کو سکھاؤ. تم کدھر وہ دہشت گردوں کے پروموٹر بن کے رہ گئے. اس لیول تک آپ نے لوگوں کو خراب کیا، اور آپ کہتے ہو کہ بھئی وہ جو پہلے ہوا اس کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ بھائی تب ہوگا جب آپ وہاں پہ امن آنے دیں گے. صحیح بات ہے. آپ امن آنے دیتے نہیں ہیں، جو آتا ہے اس کو دھمکیاں دیتے ہیں. اب ان کمپنیوں کو بھی دھمکیاں ہی دے رہے ہیں نا. ایسے ہی ہے. ابھی یہ جو دال بندین میں اٹیک ہوا، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو نیریٹو کہ بھی ہم کسی کی انویسٹمنٹ قبول نہیں کریں گے. پہلے صرف چائنا کو دھمکیاں دیتے تھے، اب سب کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اور یہ بات یہ ہے کہ یہ اگر سارا سلسلہ اس طرح ہوا نا، تو ان کی بھی جو ہے نا، وہ ان کے جو بہت سارے جو ان کے سپورٹرز ہیں، وہ بھی اس اونٹ کے نیچے آ جائیں گے. بالکل بالکل. کیونکہ بہرحال یہ جیو پولیٹکس میں ایک بڑی چینج آ گئی ہوئی ہے. امریکہ ادھر آ گیا ہوا ہے، تو اب آپ جو ہے نا، جو ادھر سے جو تاریں ہل رہی تھیں وہ تو جائیں گی. اب بیچارہ انڈیا بیچارہ آلریڈی اپنی ریلیونس ڈھونڈ رہا ہے، تو آپ کس برتے پہ اس کے ساتھ کریں گے؟ بالکل. اب یہ کہیں کے بھی نہیں رہے. اگر میں کہوں سر، بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے، اور آخر میں جو آپ نے یہ چیزیں اتنے اچھے سے بیان کی، مجھے بھی کافی اس سے سیکھنے کو ملا. اور امید یہی ہے کہ دیکھنے والے بھی یہ چیزیں سمجھیں گے، اور خام خواہ ایک جو ایک لا حاصل جنگ کی طرف ان کو دھکیلا جا رہا ہے وہ اس سے بچیں، اور اسی طریقے سے اسکل ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی، اسی طرف آئیں اور پاکستان کی اور بلوچستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ناظرین، آپ عبداللہ خان صاحب کو سن رہے تھے. ہم نے شروع میں جو افغان عبوری حکومت ہے اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس تھے، اس پر سر نے کافی ڈیٹیل میں بات کی. آخر میں بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی. بہت سارے نئے مواقع آ رہے ہیں، اور عام بلوچ کیسے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور کچھ نیریٹو سیل کیے جا رہے تھے، جو ہماری عام عوام ہے اس کو بائی کرے، تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. عوام کو بھی یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. سر نے بھی بہت اچھے سے چیزیں ڈیفائن کی ہیں. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت ہوں گا. بہت بہت شکریہ.